अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी खिदमत में सलाम और पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और यहाँ से गुर्बत कहीं दूर जा बसे। आज अली रज़ा अलवी साहब चूँकि इस प्रोग्राम के मेज़बान होते हैं, लेकिन वो आज शहर से बाहर हैं। वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे और हमारे होनहार और मायानाज़ ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद के सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बावजूद काविशों कोशिशों के सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। कहीं इलेक्शन का रौला है, कहीं जेल भरो तहरीक। जाने से पहले और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक मैं आज फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपको सुना देता हूँ, ताकि जिस खातिर ने रौला डाला हुआ है वो तो सामने आ जाए। तो देखते हैं फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। जी, चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, 3-4 बड़ी अहम बातें लिखी। जनरल बाजवा साहब ने 4 एतराफ़ात किए हैं। पहला एतराफ़ इस कॉलम में जो जनरल बाजवा साहब ने कहा है, हुकूमत की तब्दीली में जनरल बाजवा साहब ने अहम किरदार अदा किया। पहले कह रही थी, उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई। वो इस जमन में कहा कि बड़े मुल्क नाराज हो गए थे, अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं, यूएई के सदर के लिए छुट्टी दे दी गई इस्लामाबाद में, वो रहीम यार खान से इस्लामाबाद नहीं आए। तुर्की की हुकूमत ने शटअप कॉल दी शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, कि आप इस वक्त मुंह उठा के इधर ना आइए। इम्पोर्टेंट बात डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ के मुकदमे खत्म हो जाए। नैब से कहा जा रहा है कि शौकत तरीन साहब का मुकदमा भी आर्मी चीफ ने खत्म करवाया। यही बात इमरान खान पहले कह रहे थे। नैब को और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था, फैसले हो रहे थे कि किसने क्या करना। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक कॉलम में बताई गई गुफ्तगू है जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है। अली रज़ा अलवी साहब ने रफ़ीक़े कार जावेद चौधरी ने कॉलम में कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जिसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने दिया। आप कहाँ इन बातों को या किन बातों को सच समझते हैं, किन को झूठ समझते हैं? देखिए, बड़ी छुपी हुई बातें सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी मजहर बला साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जावेद चौधरी साहब वक्तन फवक्तन, पहले भी आपको याद है कुछ अरसे के दरमियान में वो एक आध इस तरह का कॉलम लिखते हैं। यकीनन उनके कुछ रवाबित हैं और वो ऐसे इंकशाफात करते हैं कि वो मौजू गुफ्तगू बनते हैं, सियासत का भी मौजू बनते हैं उनके कॉलमों का। लेकिन मैं कतई नजर इस बहस में जानेंगे कि जो उन्होंने लिखा है उसमें सच कितना है। भी आपको याद है कुछ अरसे के दरमियान में वो एक आध इस तरह का कॉलम लिखते हैं। यकीनन उनके कुछ रवाबित हैं और वो ऐसे इंकशाफात करते हैं कि वो मौजू गुफ्तगू बनते हैं, सियासत का भी मौजू बनते हैं उनके कॉलमों का। लेकिन मैं कतई नजर इस बहस में जानेंगे कि जो उन्होंने लिखा है उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, उनकी इंफॉर्मेशन का लेवल ठीक कितना है, गलत कितना है, या जनाब फवाद चौधरी जो स्टांस ले रहे हैं कि उस पे जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और ये हमारा बिल्कुल दरीना मौक़िफ़ रहा है कि अगर बेहतर तरीके से चलाना है तो फिर सबको अपने हिस्से का काम करना होगा और दूसरों को उनके हिस्से का काम करने देना होगा। जो भी, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई शख्सियत है, चाहे कोई महकमा है। देखिए मजहर बल्ला साहब, आपका एक अपना काम है, मेरा एक अपना काम है, भट्टी साहब का एक अपना काम है, जो हमारी मैनेजमेंट है उसका एक अपना काम है, हमारे HR डिपार्टमेंट का एक अपना काम है, हमारे कैमरामैन खड़े होते हैं बच्चे, उनका एक अपना काम है। जिन कैमरामैन को हम फील्ड में भेजते हैं, धमाकों की कवरेज के लिए भेजते हैं, मसाइल की कवरेज के लिए भेजते हैं, उन बच्चों के अपने काम होते हैं। हमारे पीछे कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों का अपना काम है, प्रोड्यूसर का अपना काम है। अगर हम ये सिर्फ एक छोटे से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो 1 घंटे का 30-35 मिनट का मुहित एक प्रोग्राम होता है, या एक चैनल की बात कर लें, ये नहीं चल सकता अगर हम एक दूसरे के काम में मुदाखलत शुरू कर दें और एक दूसरे को हिदायत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजूल अपना एक जो
ہیرارکی کا جو سسٹم ہے اس کو چھوڑ کے مداخلت کی طرف جائیں، سیاست بازی کی طرف جائیں، یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف جائیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات سے لے کر ان کو ملنے والی خراب ایمبولینس سے لے کر، فاطمہ جناح صاحبہ کے جسم پر تشدد سے لے کر، ایوب خان کے الیکشن سے لے کر آج تک ہمارے ہاں یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنا کام جس طرح بھی کیا ہمیں اس بحث، وہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کام نہیں کرنے دیا، جمہوریت کو ٹھیک طریقے سے چلنے نہیں دیا، اور جمہوریت کو ایک باندی کے طور پر اور سیاستدانوں کو ایک اسٹیچو کے طور پر جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی. نہیں، اور اس میں سیاستدانوں کا اپنا بھی قصور ہے. علوی صاحب ایک سیکنڈ، کیا اس میں سیاستدانوں کی کوتاہیاں نہیں ہیں، ان کی خطائیں نہیں ہیں، ان کی غلطیاں نہیں ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا جی برلا صاحب، میں ابھی یہی اگلی بات کر رہا تھا، میں دونوں طرف کی بات کر رہا تھا. ادھر سے بھی کوشش کی گئی اور وہ آج تک ہو رہی ہے، اور سیاستدانوں نے بھی اپنے آپ کو برقرار رکھا، موجود رکھا، ہر وقت یس سر، ہر وقت لبیک کی پوزیشن میں رہے، اور ہر وقت وہ عمران خان ایک جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ بوٹ پالشیے بنے رہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مخالفین جو ہیں عمران خان کے اوپر بھی یہی الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کندھا دیا. عمران خان دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بوٹ پالش کر کے اور برسر اقتدار آئے. یعنی یہ سیاستدانوں نے اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اگر نقب لگانے کی کوشش کی، اقتدار میں آنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہا، اور وہی راستہ جو ادھر سے ہی ہو کے آتا ہے، جو جدھر سے آنا نہیں چاہیے. عوام کی طرف سے راستہ آنا چاہیے برسر اقتدار ہونے کا. جنرل باجوہ اگر کچھ مخالفت کر رہے تھے، اگر جنرل باجوہ کو ایسی پلاننگ کر رہے تھے، اگر جنرل باجوہ کو کٹ توڑ کر رہے تھے، تو دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی کے جواب میں جو میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں دوسرے لوگوں کی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ کل تک، جب تک فلاں تاریخ تک جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک تھے. یہ باتیں بھی چھپ چکی ہیں، آن دا ریکارڈ ہے، کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں رہا کہ فلاں تاریخ تک آپ کے ساتھ ٹھیک تھے، اور اس وقت تک آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھے. نہیں، لیکن علوی صاحب، لیکن اس کالم کے بقول تو یہ ہے نا کہ یہ جنرل باجوہ نے یہ سچ خود بولے ہیں. اب اس کو جو بھی کہیں، سیاست میں مداخلت کہیں یا نہ کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے جاوید چودھری کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور انہوں نے لکھ دی. جاوید چودھری صاحب خود تو نہیں لکھ سکتے نا. نہیں، یہ بات بالکل وجہ ہے. جاوید چودھری صاحب کے سامنے انہوں نے باتیں لکھی، لیکن میں تو اس سے بھی پیچھے کی بات کی طرف جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جو اس انداز میں لکھا ہے وہ ظاہر ہے سب کی نظروں سے گزرا ہے، وہ کہ وہ ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان ظاہر ہے ڈیلیور کرنے سے ناکام ہو چکے تھے، ان کے اوپر تجربہ کیے جا رہے تھے، ان کو تجربات کی ایک پریکٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا جو ان سے ایک امیدیں وابستہ تھیں وہ اس میں ناکام ہو گئے تھے، تو پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا. فلاں ملک نے یہ، فلاں طرف سے یہ، فلاں سے یہ پریشر تھا، ملک کی معیشت کا یہ صورت تھی، اندر سے یہ تھا، اشاروں میں کناؤں میں کھول کے جو بھی چودھری صاحب نے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے پیچھے ہمیں چلے جانا چاہیے کہ چاہے فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ صحیح ہے، وہ آپ کی بات درست ہے. علوی صاحب کی ایک ہی راستہ ہے. سہیل اقبال بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بہت سے معاملے عدالتوں میں ہیں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، آئین کی کہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کہاں ہوگی یا نہیں ہوگی. قوم تذبذب کا شکار ہے حضور، قوم کیا کرے؟ برلا صاحب بالکل آپ نے درست کہا. قوم نہ صرف تذبذب کا شکار ہے، قوم کی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں. قوم کا جینا ہر گزرتے دن کے ساتھ محال ہوتا جا رہا ہے. دو چیزوں کے اوپر روشنی ضرور ڈالیں گے. پہلے جو فواد چودھری صاحب نے جس کالم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے روشنی ڈالی، آپ نے بھی کالم پڑھا، میں نے بھی پڑھا، جو انہوں نے 3 پوائنٹ ہم نے ان کے یہاں پہ چلائے ہیں. پہلے 2 پوائنٹس ان کی انٹرپریٹیشن ہے کالم کی، جو کہ تھوڑی سی وہ فیکٹس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ بات نہیں کی گئی. جو تیسرا پوائنٹ کہ انہوں نے کہا، کاش کہ فواد چودھری صاحب نے اگر اس کو انڈر ڈسکشن لے ہی آئے تھے، اس کالم کے اندر جو فیکٹس ہیں ان کو تسلیم کرنا اور جو چیزیں حقائق سے برعکس ہیں
ان کو نگیٹ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کا امپریشن دیا ہے شوکت ترین صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جیسے باتیں ٹھیک ہیں، اب وہ اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرنے، لیکن حقائق اس طرح سے نہیں ہیں۔ دوسرا معاملہ کہا کہ قوم تذبذب کا شکار ہے۔ دیکھیے آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بالآخر مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ الیکشن کروانے کے حوالے سے انتظامات کریں، تاریخ دیں اور الیکشن کروائیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو چند روز قبل ایک ایکسرسائز کی، انہوں نے ایک کنسلٹیشن کی، وزارت دفاع کا جواب آ گیا، اچھا جی بتا دیا، اس کے بندوبست کیا، اچھا وہ ان کا آ گیا جی، پولیس کا آ گیا، امن و امان کی صورتحال۔ دیکھیے اگر اس طریقے سے تو نظام نہیں چل سکتا، سیاسی عدم استحکام اور اس کو سیاسی سسٹم کو مزید عدم استحکام کی جانب آپ کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئین کے مطابق مینڈیٹ ہے، آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر کچھ ایسی وجوہات ہیں، کچھ ناگزیر ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا وفاقی حکومت یا گورنر دونوں صوبوں کے سمجھ رہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، تو آپ کو الٹیمیٹلی قوم کو، تمام جماعتوں کو اور بالخصوص عدالتوں کو آپ کو مطمئن کرنا ہوگا۔ کچھ جماعتوں کی خواہش کے اوپر، سیاسی پارٹیوں کی خواہش کے اوپر یا اپنی منطق دے کر آپ الیکشن کو اس طریقے سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ہاں جو عوام جس تذبذب کا شکار ہے، اور عوام کو جو جینا محال ہو رہا ہے، جو حالات بگڑ رہے ہیں، اور جو ہمارے معاشی حالات بھی سیاسی استحکام کے ساتھ لنک ہے، تو لہٰذا ان سب بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ الگ تھلگ ہو کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اعلامیہ جاری کروا کے آپ حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ ایک بھٹی صاحب دیکھیے، سیاستدان بھی تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آج دیکھیے کیپٹن صفدر جو ہے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی ننگا کر دیا ہے، عمران خان سے بھی معذرت کی ہے، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہمارا جو بیانیہ ووٹ کو عزت دو وہ دفن ہو گیا۔ اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ واللہ صاحب اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے، میں تو اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ میں کیپٹن صاحب کو ان کی اس بات کو اپریشیٹ کروں گا جو ان کی پارٹی کے اندر پوزیشن ہے، اور اس کے بعد جو ان کا رشتہ بھی ہے اپنے قائدین کے ساتھ۔ اس کے باوجود جب ہم جمہوری عمل اور جمہوری سوچ کی بات کرتے ہیں، ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوری طرز عمل نہیں ہے، سوچ نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، تو اس رائے کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے جو ووٹ کو عزت دینے کا آپ نے جو ایک نعرہ دیا، آپ نے ایک مومنٹم بلڈ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے لائن میں لگ کر ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دیا۔ اس لیول سے یہ بات کا منظر عام پر آنا، یہ یقینی طور کے اوپر آنے والے دنوں میں جب بھی پارٹی سربراہ، پارٹی قیادت اس قسم کے فیصلے کریں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر سے بھی کوئی کوشچن کر سکتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ کیپٹن صفدر کو ویسے روک دیا ہے پارٹی پالیسی پہ بیان بازی سے مریم نواز صاحبہ نے۔ علی رضا علوی صاحب، یہ دونوں سوال آپ کی طرف بھی میں کر رہا ہوں کہ ایک تو دیکھیے آئین ہمارا کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے، کروانے چاہیے، اور ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں کہ دنیا میں جنگوں میں بھی الیکشن ہوئے۔ یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم سب کو کہ الیکشن کمیشن نے ایک بندوبست کیا، کس طرح یہ لیٹر یا حکومت سے مل کے یا ساز باز کر کے یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، گورنرز لیٹر لکھتے رہے، پھر وزارت داخلہ، پھر الیکشن کمیشن، تو وہ ایک کاغذوں کا پیٹ پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جو قانون کے ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں جی 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، کرانا ہوں گے، نہیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسرا کیپٹن صفدر کی گفتگو آپ تک بھی پہنچی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دونوں موضوعات پہ ذرا تبصرہ فرما دیجیے۔ جی مظہر برلاس صاحب، عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، آئین کا تقاضا بھی یہ ہے، لیکن کیونکہ ان کا عقل ان کو کچھ اس طرح اور اشارے دیتا ہے، اس لیے چیزیں ڈیلنگ ٹیکٹکس کی طرف جاتی نظر آتی ہیں، اور اس طرح کا ماحول دکھائی پڑتا ہے، اور عوام بھی بالکل متذبذب ہیں۔ عوام کیوں متذبذب ہیں؟ کہ اس وقت عوام کی زندگی کو فل ڈیڈ لاک لگ چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں جس علاقے میں آیا ہوں، میں ہر طرح کے لوگوں سے ملا ہوں، مختلف لوگ، جو ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی اور پسماندہ ترین لوگوں سے، مختلف طبقات فکر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ہر بندے کا برلاس صاحب یہی سوال تھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی، ملک کا کیا بنے گا جی،
یقین جانیے کہ ایک چھوٹے سے بندے سے لے کر ایک ماڑے سے ماڑے بندے سے لے کر اور ایک بہت بڑے سفید پوش تک اور جاگیردار تک اور ہر بندے کی زبان پہ یہ سوال تھا کہ ملک کا کیا بنے گا. جس وقت پسماندہ ترین علاقوں کے دیہات تک کے لوگ اس طرح کے سوال کر رہے ہوں جس ملک میں, یہ سوال بہت بڑا نوشتہ دیوار ہے. پھر اب واپس دوبارہ اسلام آباد میں آ جاتے ہیں, دارالخلافہ میں آ جاتے ہیں, اور معیشت والے لوگوں کے پاس کاروبار زندگی مکمل طور پر آپ کا ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکا ہے. آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. ہم یہ بار بار اس پہ ہم بات کریں گے, ابھی بریک کے بعد اس پہ بات کرنی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جی کہ جب آپ کی ہر چیز ایک عجیب سے کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہے اور آپ بضد ہیں کہ الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینا یا اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے یا ایسے حالات کریٹ کر دینے ہیں کہ الیکشن سوالت کا شکار ہو جائے. ایک اور جواب دے دیں. اچھا, میں بریک کے بعد علی رضا علوی صاحب آپ سے جواب لوں گا. ایک سیاسی سوال ذہن میں آیا تھا لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے. مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست پہ. سیاست میں ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جیل برو تحریک چلائیں گے اور اس کے لیے حلف ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں مل رہی ہیں وفود بنا کے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں سے کہ اللہ دا نا الیکشن چ حصہ نہ لینا. یہ الیکشن سے فرار کیوں ہے اور دوسری طرف جیلوں میں جانے کے لیے حلف کیوں لیے جا رہے ہیں؟ علی رضا علوی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مظہر برلاس صاحب, یہ خفیہ ملاقاتیں کر لیں یا لان ملاقاتیں کرفاسوں میں آ کے کہیں کہ ہم تو الیکشن کے حق میں ہیں اور بعد میں کہیں اندر سے کہیں کہ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو مرضی ہے یہ کر لیں. ان کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے کہ اب تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایمانداروں کی حکومت. مجھے یہ ٹرمینالوجی بھی آج میں نے کچھ لوگوں سے سنی اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ پہلے چوروں کی حکومت کہتے تھے, آج کل ان کو ایمانداروں کی حکومت کہہ رہے ہیں. ایمانداروں وہ انورٹڈ کاماز میں کہ انورٹڈ کاماز والے ایماندار جو ہیں انہوں نے آ کے جو ایمانداری کے گول کھلائے ہیں تو وہ ہر بندہ رو رہا ہے. اور آج کی یہ دیکھیں الیکشن ان میں کیسے جانا ہے, الیکشن کی طرف یہ کیسے جائیں گے کہ آج کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیراسیٹامول اور جو پیناڈال ٹائپ گولیاں ہیں جو ہر گھر کی اب انہوں نے ایک ضرورت خود بنا دی تھی معاشرے کی, اور ڈاکٹروں نے ان کی قیمتوں سے ان زیادہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ہر بندے کے اوپر مزید بالکل صحیح ہے. نہیں مجھے یہ علوی صاحب جو سوال کا جواب ہے نا وہ دیں کہ کیوں مل رہے ہیں جا کے نون لیگ کا وفد پیپلز پارٹی سے کہ جناب الیکشن نہ لڑو, کیا وجہ ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں سر کہ نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے کسی صورت میں. کل اس نے فیصل کریم کنڈی نے پریس کانفرنس کی جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ بھی دیا ہے کہ اس نے ایک پریس کانفرنس کی جی کہ آگے الیکشن کروائیں, ہم تو اس بات کے حق میں ہیں. باپ نے کہا جی ہم الیکشن کروائیں بھی, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نون لیگ جو ہے یہ تو بالکل شکنجے میں آ چکی ہے. یہ مزے تو لے گئے پیپلز پارٹی والے, تو پھر بھی بہتر میں رہ گئے. ان جگہوں پہ آئے اور ان کو وہ نشستیں ملی اور ان جگہوں پہ انہوں نے وہ بیٹھے جو انجوائے بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا بالکل صحیح ہے, اسٹرکچر بھی بن گیا ہے. نون لیگ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, مزے کوئی اور لے گیا, بھگتنا کسی اور کو پڑ رہا ہے. ہمارا آئی ایم ایف سے کیا بات چیت چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کہاں تک بات پہنچی ہے؟ اسحاق ڈار کی زبانی سنتے ہیں, پھر سہیل اقبال بھٹی صاحب سے تبصرہ اور تجزیہ لیں گے ڈار صاحب کی گفتگو پہ. جی اسحاق ڈار کیا کہتے ہیں, سن لیجئے. 10 دن کی جو ڈائیلاگ تھی یہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہوئی ہے. $1.2 بلین کی 894 ملین SDRs وی ول بی انٹائٹلڈ ٹو, اور وہ ہمیں obviously ریلیز ہوگا. نصر صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم کمیٹڈ ہیں, ہماری ٹیم اور آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے ہم اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک تو سب امکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو کہ ڈائریکٹلی عام کامن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے. ظاہر ہے کہ اگر 170 کے لانے تو ہمیں ایک منی فائنانس آرڈیننس لانا پڑے گا یا بل لانا پڑے گا. ہم
हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है और वो जो फ्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मजीद ऐड ना हो। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। जहाँ तक जनरल सेल टैक्स का आपका तल्लक है वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप जाहिर है कि किसी चीजों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। बेनजीर इनको सपोर्ट फंड वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड है और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मजीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। भट्टी साहब, लोगों का कंज्यूमर तो पहले निकला हुआ है, ये मजीद टैक्सों की नवीद सुना रहे हैं। क्या है इस गुफ्तगू से आपने नतीजा अखज़ किया? बला साहब, उसका नतीजा ये अखज़ किया है कि जो हमारे शाहकार साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब थे, जिनका काला में भी जिक्र हुआ, जो आए जो उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, धड़ाधड़ डॉलर बाहर गए, चीज़ें आई, उसके ऊपर हमने ज़्यादा टैक्स लिया और बल्ले बल्ले किया, ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले गए खौफनाक हद तक, जिसकी असद उमर साहब ने भी तईद की। इसके ये जो अब सारे भट्टी साहब एक सेकंड, डॉलर तो अब भी जा रहे हैं हजूर, डॉलर का सफ़र नहीं रुका, 50 लाख डॉलर रोज़ाना जा रहे हैं। डॉलर की स्मगलिंग के आप हवाले से बात करें, जो 50 लाख का फिगर है, हम तो बात करने जो आपकी लीगलाइज आपकी इंपोर्ट थी हजूर, आपका जो साल हो गया है। जी, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, आपके पास मुस्तरद मालूमात होंगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम धड़ाधड़ चीज़ों की इंपोर्ट कर रहे थे और उसके ऊपर पाकिस्तानी रुपयों में टैक्स लेते थे, बाहर डॉलर जाते थे उन चीज़ों की इंपोर्ट की वजह से। अल्टीमेटली जो IMF के साथ मुआहिदा पिछला था उससे हम PTI की गवर्नमेंट बाहर निकल गई। अब उस मुआहिदे में वापस आने के लिए, चूँकि जो आपने दोस्त ममालिक से आपने जो मदद हासिल करनी है वो सब की चीज़ें लिंक हैं IMF के प्रोग्राम के साथ। IMF के प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए जो पहले से PTI ने एग्रीमेंट किया था उसको कंक्लूड करने के लिए ये सारे मय्यज़ लेने आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है फर्दर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। माजरा ये है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन चुके हैं, जिसको अब आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके टारगेट जो हम भी प्रोग्राम में बात करते थे, मेड इन पाकिस्तान, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमने जाना है। ये नहीं कि सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करें, आपकी एक्सपोर्ट उसके लेवल की नहीं है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और उसके बाद आपको IMF के जाके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। आपको टाइम लगेगा, जब आपकी GDP 6 से 8% बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर आप विशियस साइकिल से निकल सकते हैं। बसूरत दीगर आपको इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होगा और IMF का एक और प्रोग्राम भी आपको लेना पड़ेगा। भट्टी साहब, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो पेट्रोलियम सेक्टर है इसमें आप हमेशा स्टोरियाँ देते रहे हैं माजी में भी, यार ये तो लोगों का जीना बिल्कुल हराम कर देंगे, पेट्रोल और महंगा हो रहा है। वो पेट्रोल की तजारत का भी कोई फार्मूला है? प्रहलाद साहब, बिल्कुल है, और ये बड़ी दुख भरी दास्तान है कि जहाँ पर एक डॉलर की कदर बढ़ने के नतीजे में, पेट्रोलियम मसनूआत और टैक्स बढ़ने के नतीजे में आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही है, महंगाई उसी वजह से बढ़ रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई लो लेवल पे आ चुके हैं, LCs खुल नहीं रही। जनवरी में GTV न्यूज़ ने सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक करना शुरू की दस्तावेज़ के साथ कि हालात बड़े ख़राब हैं, आने वाले दिनों में पंप ड्राई होने जा रहे हैं और आज मुख्तलिफ जगहों पे पंप ड्राई हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी, किस्मत पावर एनर्जी लिमिटेड उसका नाम है, उसने एक शानदार ऑफर की कि आपके पास डॉलर नहीं है, नो इशू, हमने बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की शक्ल में है, हम आपको पाम ऑयल, पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, LNG, LPG देंगे, आप पाकिस्तान में रुपयों में हमें पेमेंट करें। लेकिन भट्टी साहब, उसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। किधर जाएगा पेट्रो डॉलर का? आपने देखा ये ऐसे लोगों का अंजाम जिन्होंने डॉलर से हट के कुछ बातें की, उनका अंजाम क्या हुआ? बाकी बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे। मुख्तसर सी ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है और इसमें ऐसे सानियात भी आते हैं, ऐसे मोड़ भी आते हैं जो हर तरफ दुख बिखेर देते हैं। आज हमारी धरती पर हमारे 2 अजीम सपूत कुर्बान हुए और कौम
کو ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمیں اس پہ فخر بھی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے جھکے نہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے، اور جاتے جاتے میں نے ایک بات چھیڑ دی تھی کہ جناب وہ پیٹرو ڈالر کا قصہ کدھر جائے گا، تو بھٹی صاحب کے پاس اس کی تفصیل ہے کچھ، کہ جس کمپنی نے آفر کی ہے وہ کیا آفر کی ہے۔ بھٹی صاحب سے سنتے ہیں۔ جی سہیل اقبال بھٹی۔ تو جی بلا صاحب شکریہ۔ اس کمپنی نے خط لکھا 21 جنوری کو، اس کے بعد وہ خط اوگرا کے چلا گیا، پیٹرولیم ڈی جی آئل کے پاس چلا گیا، تو خط کتابت جاری ہے۔ باہر انہوں نے ڈالر میں پیمنٹس کرنی ہے، سارا ارینجمنٹ ہے۔ پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا مسئلہ ہے، آپ نے پاکستان روپی میں اس کمپنی نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پاکستان میں پیمنٹ کریں، باہر ہم اس کے ڈالر کے اندر آلریڈی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کی شکل میں۔ لیکن کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستانی روپوں میں پیٹرولیم مصنوعات پاکستان میں فروخت ہو اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر، اس معاملے کو پرائم منسٹر اور جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی کا چھوٹا سا میں ذکر ضرور کر دوں، ایک اور بڑا کام ہو رہا ہے جس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نشاندہی کی ہے۔ چیئرمین سینٹ کو اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ سینٹ کے اندر ایک بل لایا جا رہا ہے جس کے ایک جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 تھا، اس میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ترمیم کیا ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ کی جتنی معلومات ہے کوئی پاکستانی شہری اس سے متعلق معلومات نہ لے سکے جی، اس کو پبلک جو آفس ہے ہولڈرز پبلک آفس کے اس سے نکال دیا جائے تعریف سے ہی۔ یہ غلط اقدام ہے۔ وہاں پر عوام کے فیصلے ہوتے ہیں، عوام سے متعلق پالیسیز بنتی ہیں، سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، عوامی بات ہوتی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی صاحب کو اس معاملے کا اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اس بل کے اوپر عمل درآمد کی بجائے جو یہ، اور ایون یہ آئین کے آرٹیکل 19A کی وائلیشن ہوگی، جو جہاں پر آپ کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ جو معلومات تک رسائی کا قانون ہے اس کو آپ سکیوز کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو معلومات نہیں لے سکتے۔ واہ جی واہ، ان ہمارے انی نو تے سن وجے تھمی نو تے چھپا لو، جو کچھ چھپا سکتے ہیں چھپا لو۔ بڑی انفارمیشن دی ہے علی رضا علی صاحب۔ یہ جو خود کش دھماکے ہوتے ہیں، بڑے سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان ظاہر خود کش جو کرتے ہیں لوگ دھماکے، ان کے خلاف ہمارے بہت سے علماء دین جو ہیں انہوں نے بھی فتوے صادر فرما رکھے ہیں۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کہاں ہے اس کا مقام؟ جی بالکل، اس سے پہلے بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ علماء نے مل کے ایک دیے تھے اور بک بھی چھاپی گئی تھی، اور اس میں ایک لائن دی گئی تھی کہ اس طرح کے جو خودکش حملے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہیں۔ بے گناہ انسانوں کا خون جو ہے یہ کوئی نہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے نہ کسی عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کا کوئی اسلام میں جواز نہیں ہے۔ اور ابھی حالیہ دھماکوں کے فوری بعد مفتی یحییٰ مجید صاحب ہیں، یہ کلیات الطالبات للبنات کے محتمم ہیں۔ اسی طرح مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب ہیں، وہ بھی کراچی کے ایک جانے پہچانے عالم ہیں، اور ایک اور عالم بالکل ٹھیک ہے، مفتی حافظ اکرام اللہ بالکل صحیح ہے علی رضا علی صاحب۔ کوئی گزارش یہ ہے کہ علی رضا علی صاحب کی آڈیو تھوڑی سی خراب ہے۔ بھٹی صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے معصوم انسان چلے جاتے ہیں، بہت سے بے گناہ انسانوں کا خون بہتا ہے، دکھ ہوتی ہے، تکلیف اور افسردگی آتی ہے، فضا سوگوار ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بلا صاحب اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ اقدام ہمارے علماء کرام نے اس کو خلاف شریعت قرار دیا ہے، ظالمانہ اقدام ہے۔ ایک ہم سب کو تو یہ درس دیا گیا نا بہت سمبل ہے، جس نے ایک معصوم جان کو قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل اور پیغام پاکستان کا میسج بھی یہی ہے، محبت تقسیم کرو، دہشت گردی کو روک دو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔